नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान, आयत नंबर 103। बहुत अहम आयात हैं। वातसिमू, और मजबूती से पकड़ो, बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह की रस्सी को, जमीअन मिलकर सब, वला ना तफर्रकू, और ना फ़िरका फ़िरका हो जाओ। वज़्कुरू, और याद करो, नेमतल्लाहि, अल्लाह की नेमत को, अलैकुम, अपने ऊपर, इज़ जक़ून, तुम थे, आदाअन, दुश्मन, फ़अल्लफ़ा, तो उल्फत डाल दी, बैना क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के, फ़अस्बहतुम, तो हो गए तुम, बिनेमतिही, उसकी नेमत से, इख़वाना, भाई भाई। वकुंतुम, और तुम थे, अला शफ़ा हुफ़रातिन, गड्ढे के किनारे पर, मिनन नारी, आग के, फ़अनक़ज़कुम, तो बचा लिया तुमको, मिनहा, उससे। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह, लकुम, तुम्हारे लिए, आयाते ही, अपनी आयात को, लअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पाओ। फरमाया, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और जुदा जुदा ना हो जाओ, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत याद करो। जब तुम दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों के दरमियान उल्फत डाल दी, तो तुम उसकी नेमत से भाई भाई बन गए। और तुम आग के एक गड्ढे के किनारे पर थे तो उसने तुम्हें इससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात खोल कर बयान करता है ताकि तुम हदायत पाओ। सुभान अल्लाह। फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, यानी अल्लाह की रस्सी से मुराद किताब अल्लाह है। सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार हो जाओ, मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ। इनमें एक अल्लाह अज़्ज़ व जल की किताब है, वह अल्लाह की रस्सी है, जिसने इसकी पैरवी की वह हिदायत पर होगा, और जिसने उसे छोड़ दिया वह गुमराही पर होगा। और दूसरी भारी चीज़ मेरे अहले बैत हैं। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह याद दिलाता हूँ। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह याद दिलाता हूँ। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह याद दिलाता हूँ, यानी अल्लाह ताला से डरते रहना। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह की रस्सी से मुराद जो है वो किताब अल्लाह यानी कुरान है, यानी कुरान मजीद। और वला तफर्रकू, और अल्लाह ताला ने इज्तिमाई इख्तियार करने का हुक्म दिया है और तफरका बाजी से मना फरमाया। इरशाद फरमाया सूरत नाम में कि बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन को जुदा जुदा कर लिया और कई गिरोह बन गए, तो किसी चीज़ में भी इनसे नहीं, और इनका मामला तो अल्लाह ही के हवाले है, फिर वो इन्हें बताएगा जो कुछ वो किया करते थे। और फरमाया सूरत आल इमरान में, और इन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अलग अलग हो गए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए, इसके बाद कि इनके पास वाज़ेह अहकाम आ चुके। और यही लोग हैं जिनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, जिस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे। तो जिन लोगों के चेहरे स्याह होंगे, क्या तुमने अपने ईमान के बाद कुफ़र किया, तो अजाब चखो इस वजह से कि तुम कुफ़र किया करते थे। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने और फ़िरका बंदी से बचने की ताकीद बहुत सी हदीस में है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे 3 बातों को पसंद फरमाता है और 3 बातों को तुम्हारे लिए नापसंद फरमाता है। वो तुम्हारे लिए ये पसंद फरमाता है कि तुम सिर्फ़ इसी की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम लो और तफरका बाजी इख्तियार ना करो।
اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے وہ بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں، کثرت سوال اور مال ضائع کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں اختلاف نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرنا، سختی میں مبتلا نہ کرنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ پھیلانا، اتفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا، یہ تمام مسلمانوں کو حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتنی احادیث اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ہم ان چیزوں سے باز آ جائیں، کیونکہ حکم یہی اللہ نے بھی حکم دیا اور اس کے رسول نے بھی ہمیں یہی حکم دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا یعنی ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اور بائیں چند خطوط کھینچے اور فرمایا یہ ایسے متفرق راستے ہیں جن میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورۃ انعام کی، اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ ایک چھوٹا سا جملہ جو اپنے دل و دماغ میں آپ بٹھا لیں کہ ہم صرف اور صرف یہ دو چیزیں دیکھیں گے اور اپنی زندگی اسی کے مطابق گزاریں گے، اپنے غموں کو، اپنی خوشیوں کو اسی کے مطابق لے کے چلیں گے، اور وہ دو جو اہم چیزیں، بہت اہم چیزیں ہیں۔ جب آپ کوئی کام کرنے لگے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اللہ کا حکم ہے، اور کیا اللہ کے حکم کے بعد کیا وہ طریقہ جو میں کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں کسی بھی نیک عمل میں شامل ہیں تو پھر جو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کو جزائے خیر آپ کو دے گا۔ مگر حکم تو اللہ کا تھا مگر طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، تو پھر وہ اس عمل کے لیے آپ کو خوف رکھنا چاہیے، کیونکہ حکم تو تھا مگر طریقہ وہ نہیں تھا۔ اب بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ فرقہ مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف چھوٹے چھوٹے مسائل جن کو کھینچ کے لمبا کر دیا گیا، اور ہمارے لیے ایک بہت چھوٹا سا، سمجھیں چھوٹی سی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم زیادہ مشکلوں میں نہیں پڑیں گے، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی اس قرآن کو، اور اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی احادیث کی، کیونکہ پورے قرآن میں تقریباً 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، مگر نماز پڑھنی کیسے ہے یہ آپ کو طریقہ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ کہاں ملے گا؟ یہ آپ کی سنت میں ملے گا، آپ کی احادیث میں ملے گا۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث کو دیکھنا ہوگا۔ تو فرقہ مت ہوں، ایک ہی راستہ سیدھا ہے، اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا، اور طریقہ بھی صرف ایک ہی سے ہی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بس اتنی سی بات، دیکھیں آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کے وسط میں جگہ حاصل کرے تو وہ جماعت کے ساتھ چمٹ جائے، کیونکہ اکیلے شخص کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور وہ دو آدمیوں یعنی جماعت سے دور ہوتا ہے۔ استغفار۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر سے متعلق سوال کیا کرتے تھے، اور میں اس خوف سے کہ کہیں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر سے متعلق سوال کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، برائیوں میں گرے ہوئے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس خیر سے مشرف فرمایا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد پھر خیر بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اس میں کدورت ہوگی۔ میں نے پوچھا، کدورت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے طریقے کی بجائے دوسرے طریقوں کی طرف رہنمائی کریں گے۔ استغفار۔ تم ان کی بعض باتوں کو اچھا سمجھو گے اور بعض باتوں کو برا سمجھو گے۔ میں نے عرض کیا، کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لوگ اس طرح گمراہی پھیلائیں گے گویا کہ وہ دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا رہے ہوں۔ استغفار۔ اور جو ان کی پکار پر لبیک کہے گا وہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ استغفار۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی صفت ہم سے بیان کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہماری ہی قوم کے لوگ ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں باتیں کریں گے۔ میں نے پوچھا، اگر میں وہ زمانہ پا لوں تو مجھے آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام سے چمٹے رہنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، اگر نہ مسلمانوں کی جماعت ہو اور نہ ان کا امام؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی حالت میں تم تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے، حتیٰ کہ تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں موت آئے۔ سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے، کھول کھول کر بیان کر دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ صحابہ پر اپنی خاص رحمت کرے کہ جنہوں نے ہر خیر کے بارے میں سوال کیا جس کے جواب ہم تک پہنچے، ہر شر کے بارے میں سوال کیا اور جن کے جواب ہم تک پہنچے، اور یہ اس لیے پہنچا دیے گئے کہ ہم ان چیزوں سے ہم بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصارہ کے 71 فرقے، یہود کے 72 فرقے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، ان 73 فرقوں میں سے کون جنت میں جائے گا؟ فرمایا، ان 73 فرقوں میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، اور وہ فرقہ وہ ہوگا جو میری سنت پر اور اللہ کے حکم پر ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آج ہم کس فرقے کے ساتھ، کس جماعت سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کیا اللہ کا حکم اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ اگر نہیں ہے تو کوشش کریں زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اور اگر ہے تو الحمدللہ، اور مزید پھر اس سے چمٹ جائیں، کیونکہ جیسے ہمیں چمٹ جانے کا حکم دیا گیا۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ آیت کریمہ اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے درمیان شدید عداوت، کینہ پروری اور نفرتیں تھیں، جن کی وجہ سے ان میں طویل جنگیں اور لڑائی جھگڑے ہوئے۔ جب اللہ نے دنیا میں اسلام کو بھیجا اور ان دونوں خاندانوں کے لوگ مشرف اسلام ہو گئے تو وہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک دوسرے کے ہمدرد اور غم گسار اور معاون اور مددگار بن گئے۔ سورۃ انفال میں فرمایا، وہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈال سکتے، اور لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ بے شک وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا مال تقسیم کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حنین کے مال کی تقسیم کے وقت جب کچھ انصار کے لوگوں نے اس وجہ سے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو زیادہ حصہ دے دیا تھا، حالانکہ وہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہی تھا، آپ نے انہیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت سے نوازا۔ تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، مگر میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، اور تم فقیر تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے دولت مند بنا دیا۔ آپ جب بھی کچھ ارشاد فرماتے تو اس کے جواب میں وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت اہم آیات ہیں، ان کو سمجھیے گا اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔